स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बहसैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 18। आज हयाम यूनिवर्सिटी से कुछ जल्दी घर आ गई थी और आते साथ ही अपने कमरे में गुम हो गई थी। ना जाने क्यों इसे 2 दिन से नुदरत बीबी और जहरा मलिक हद से ज़्यादा याद आ रही थी, मगर अभी वो पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। वजह इसके फाइनल पेपर्स थे। हयाम अपने कमरे में बेड पर लेटी छत को घूर रही थी जब चंदा कमरे में दाखिल हुई। बाजी, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बस एक काम करो, मुझे एक कप चाय का बना दो, मेरा सर दर्द हो रहा है। वो बाजी, मैं अगले हफ्ते वापस चली जाऊंगी। चंदा के सवाल पर हयाम फौरन बोली तो चंदा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और फौरन बोली तो हयाम ने परेशानी से इसे देखा। वापस चली जाओगी? मगर कहाँ? बाजी, पाकिस्तान चली जाऊंगी, अम्मा के पास। कल फराब बाजी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, अब वो मुझे वापस भेज देंगी मेरी अम्मा के पास। ये जो तुम्हारी अम्मा है वो सगी माँ है तुम्हारी? हयाम के सवाल पर चंदा खुशी से बोली तो हयाम ने फ़ौरन सवाल दागा। नहीं जी, मैं जब 10 साल की थी तो मुझे किसी ने अगवा करके अम्मा को दे दिया था और तब से मैं उनके साथ रहती हूँ। तो तुम्हारे सगे माँ बाप वो कहाँ हैं? तुम्हें कुछ याद है? बाजी, मैं चाय बना कर लाती हूँ और तेल भी गर्म करके लाती हूँ। आपके सर की मालिश करूँगी तो सर दर्द चला जाएगा। चंदा की बात सुनते हयाम ने परेशानी से सवाल किया तो चंदा ने बात बदलते जवाब दिया। सवाल गंदुम, जवाब चना मिलते देखकर हयाम ने चंदा को आंखें फाड़ते देखा, मगर चंदा हयाम को नज़रअंदाज करती उठकर बाहर की जानिब भागी तो हयाम ने गहरा सांस भरा, फिर उठकर अपनी अलमारी के पास आई और इसका ड्रॉर खोलते इसमें मौजूद नुदरत बीबी और जहरा मलिक की तस्वीर देखने लगी। इन दोनों की तस्वीरों को देखते हयाम की आंखों में आंसू आए, जिसे वो फौरन ही अपने अंदर की जानिब उंडेलती तस्वीर वापस से ड्रॉर में रख गई। अभी हयाम ने तस्वीरें ड्रॉर में रखने के लिए हाथ ड्रॉर के अंदर डाला ही था कि ड्रॉर की छत पर चिपकी यूएसबी हयाम के हाथ पर गिरी, जिस पर हयाम ने आंखें फाड़ते इस यूएसबी को देखा। हैरानगी की बात यह नहीं थी वहाँ यूएसबी मौजूद थी, हैरानगी की बात यह थी कि वो यूएसबी नीचे गिरी कैसे। हयाम ने फ़ौरन से ड्रॉर निकालकर बाहर रखा और झुककर ड्रॉर की छत को देखा तो हयाम को एक ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि यूएसबी को छत के साथ टेप किया गया था, तभी तो वो नीचे गिरी थी। जबकि हयाम को अच्छे से याद था हयाम ने इस यूएसबी को ग्लू के साथ छत से अटैच किया था और सिर्फ यूएसबी को खींच कर निकालने की सूरत में ही यूएसबी अपनी जगह से हिल सकती थी। मतलब साफ था, इसके पीठ पीछे किसी ने इस यूएसबी से छेड़खानी की थी। फिर हयाम भाग कर लाउंज में आई और लाउंज में बने बुक शेल्फ में से एक बुक हटाई तो वहाँ पर हयाम का गिराया गया पाउडर मौजूद नहीं था। वो पाउडर हयाम ने इसलिए डाला था कि अगर कोई भी इसके फ्लैट की छानबीन करे तो इसे मालूम हो जाए। देखने वाले को वो पाउडर बस बुक शेल्फ की डस्टिंग ना करने पर मिट्टी की तरह लगता था। बुक शेल्फ पर पाउडर ना देखते हयाम भागकर दूसरे कमरे में बने बुक शेल्फ पर गई और वहाँ भी हयाम को कोई पाउडर ना मिला। मेरी गैर मौजूदगी में फ्लैट की तलाशी ली गई है। मगर किसने ली तलाशी? हयाम अपना सर पकड़ती बड़बड़ाती बोली। पहला ख्याल इसे चंदा का ही आया, क्योंकि वही थी जो इसकी गैर मौजूदगी में फ्लैट में अकेली होती थी। और तो और अभी कुछ देर पहले ही तो चंदा ने इसे अपने वापस जाने का बताया था। हयाम गुस्से से तन फन करती किचन में पहुंची, जहां पर चंदा चाय बनाकर कप में डाल रही थी। चंदा को देखते हयाम ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ते अपनी तरफ मोड़ा तो चंदा ने हैरानगी से इसे देखा। मुझे पता चल गया है, तुमने मेरे पीछे मेरे फ्लैट की तलाशी ली है ना? तुम पागल समझती हो मुझे? बाजी, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये आप क्या कह रही हैं? तुमने मेरी यूएसबी छेड़ी है ना? शराफत से बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। हयाम जानती थी सीधा सीधा पूछने पर चंदा इसे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए हयाम ने जानबूझकर गुस्से से सवाल किया तो चंदा ने परेशानी से सवाल करते हयाम को देखा, जिस पर हयाम पास पड़ी छुरी उठाती चंदा का जबड़ा दबोचती बोली तो चंदा ने रोना शुरू किया। नहीं बाजी, मैं नहीं जानती, आप क्या कह रही हैं? मुझे छोड़ दें प्लीज़। रोना बंद करो और चाय बना कर लाओ, चंदा ने रोते हुए जवाब दिया तो हयाम गुस्से से इसका जबड़ा छोड़ती छुरी शेल्फ पर फेंकती गुस्से से बोली और बाहर की जानी बढ़ी तो चंदा ने हैरानगी से इसे देखा। वो इसके पल में तोला पल में माशा वाले रूप को समझ ना सकी, फिर जल्दी जल्दी से चाय कप में डालने लगी। हाँ हेलो किंग, मेरे पीठ पीछे किसी ने मेरे फ्लैट की तलाशी ली है और वो जो कोई भी है इस यूएसबी तक पहुंच चुका है। नहीं, वो नहीं है, मैंने चेक किया है। ओके ठीक है। हयाम लाउंज में आती फ़ौरन से उर्विल को कॉल मिलाती बोली, फिर इसका जवाब सुनते नफ़ी में सर हिलाती बोली,
2 منٹ بعد حیام دوبارہ سے بولی اور کال کاٹ گئی۔ تبھی چندا نے چائے لاتے اس کے سامنے رکھی تو حیام نے یوں ظاہر کیا جیسے ابھی کچن میں کچھ نہ ہوا ہو، جبکہ چندا تو بس حیرانگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ 2 ہفتے بعد آج وہ 7 شیطانوں کا ٹولہ اپنے فائنل پیپر سے فارغ ہو گیا تھا۔ اب انہیں 6 ماہ کی چھٹیاں تھیں جسے وہ سب لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ منانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ان بیچاروں کے ساتھ بری ہوئی۔ پیپر ختم ہونے کے بعد انہیں اپنے یونیورسٹی کے آفیشیل پیج پر ایک اسائنمنٹ کرنے کو ملی۔ ان 6 ماہ میں انہیں ترکی کے سوا کسی بھی ملک کے ہاسپٹل میں 6 ماہ کے لیے ڈیوٹی کرنی تھی، اور 6 ماہ ختم ہونے پر ہاسپٹل کی طرف سے ملی سرٹیفکیٹ اور جوائننگ لیٹر ہیڈ یونیورسٹی میں موجود اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو جمع کروانا تھا۔ یہ اسائنمنٹ دیکھ کر ان 7 دوستوں میں سے 6 نے منہ بنایا، جبکہ انزلہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ تو پہلے ہی پاکستان جا رہی تھی تو وہیں کے کسی ہاسپٹل میں کام کر کے یہ اسائنمنٹ پوری کر سکتی تھی۔ یار اب ہم کیا کریں گے؟ میں تو پہلے ہی پاکستان جا رہی ہوں، اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ تیرے تو مزے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ مشارب کے منہ بنا کر سوال کرنے پر انزلہ خوشی سے بولی تو مشارب نے غصے سے اسے منہ چڑھایا، جس پر انزلہ نے بھی اسے اپنی زبان دکھائی۔ انزلہ کی زبان دکھانے کی شرط تھی کہ وہ شیطانوں کا چاچا جی اپنی 2 انگلیوں سے اس کی زبان پکڑ گیا۔ مشارب کی اس حرکت پر سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ انزلہ نے غصے سے اپنے دانت مشارب کی انگلیوں میں گاڑے تو مشارب نے کرا کر ایک دم سے اس کی زبان چھوڑی، جبکہ مریم منہ بناتی سوال کر گئی، ہاں ہیلو حارث، میری کل شام تک کی پاکستان کی ٹکٹ بک کرواؤ اور میں پاکستان جا رہی ہوں، یہ بات ڈیمون کو بھی بتا دینا۔ مریم کے سوال پر ابھی کوئی کچھ بولتا کہ اس سے پہلے ہی حیام ڈیمون کے رائٹ ہینڈ حارث کو کال کرتی بولی، جبکہ اس کی بات سنتے سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ حیام اپنی بات مکمل کرتی بنا حارث کی بات سنے کال کاٹ گئی۔ کیا تم پاکستان جا رہی ہو؟ مگر وہاں رہو گی کس کے پاس؟ مطلب انزلہ کی تو فیملی وہاں رہتی ہے، تم کہاں رہو گی؟ میری فیملی بھی پاکستان ہی رہتی ہے اور میرے بابا کا اپنا گھر ہے وہاں پر، وہیں رہوں گی میں۔ کیا تمہاری فیملی بھی ہے؟ امیس کے سوال پر حیام فوراً بولی تو مشارب نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر سب نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ بھلا کیسا سوال تھا؟ نہیں تو کیا میں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوں؟ کیا پتہ تم واٹس ایپ پر فارورڈ ہوئی ہو؟ میری فیملی بھی ہے اور میں پورے 8 سال بعد ان سے ملنے والی ہوں۔ ان لوگوں کی نظر میں مر چکی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب تم مر چکی ہو؟ حیام کے سوال پر مشارب کندھے اچکاتا بولا تو حیام نے غصے سے جواب دیا، جس پر زویان نے پریشانی سے سوال کیا تو حیام نے اپنی پوری سٹوری ان سب کو سنا ڈالی کہ کیسے وہ اپنے گھر ملتان سے لاہور ملک مینشن شفٹ ہوئی، اور کیسے اس کے تایا نے اس کے باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور کیسے اس کی تائی نے غصے میں آ کر اسے جان سے مار ڈالا، اور پھر کیسے شازل معراج نے اسے بچایا، اور کیسے وہ حیام ازمیر ملک سے رشیا کی ڈون اینجل بنی۔ حیام کی ساری کہانی سنتے اس کے سب دوستوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ حیام نے گہرا سانس بھرتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارے۔ اگر تم یوں سب کے سامنے جاؤ گی تو کیا وہ تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گے؟ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہ کیا تو میں انہیں میرے گھر سے اٹھا کر باہر کروں گی۔ میں وہاں صرف امی سے ملنے نہیں جا رہی، مجھ پر، میری امی پر اور میری بڑی ماما پر کیے ہر ظلم کا بدلہ لینے جا رہی ہوں۔ اپنے باپ کی جائیداد اور ان کا بزنس واپس لینے جا رہی ہوں۔ اس بار حیام ازمیر ملک نہیں جا رہی ملک مینشن، اس بار اینجل جا رہی ہے ملک مینشن، جو صرف بدلہ لینا جانتی ہے، ظلم سہنا نہیں۔ اوکے، یہ سب تو بہت کول ہے، کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ اسی بہانے میرا بھی اسائنمنٹ ہو جائے گا پلیز۔ سالار کے سوال پر حیام جنونی انداز میں بولی تو سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی بات سنتے مشارب فوراً بولا تو حیام نے اپنا آئی برو چکایا، جس پر مشارب نے اپنا نچلا ہونٹ لٹکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت برے لگ رہے ہو تم۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم سب بھی پاکستان چلیں، اسائنمنٹ کی اسائنمنٹ ہو جائے گی اور سالار انزلہ حیام کی فیملی سے بھی مل لیں گے، اسی بہانے ایک ٹور بھی ہو جائے گا۔ مگر اس بار کی چھٹیاں تو ہم سب اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ گزارنے والے تھے نا۔ حیام کی بات سنتے زویان فوراً بولا، جس پر امیس نے پریشانی سے سوال کیا تو مشارب نے گور کر اسے دیکھا۔ یعنی کہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ سالار اپنی فیملی سے ملے؟ یار اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ تو ہم پورا سال ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس بار ٹور پر چلتے ہیں، حیام کا بدلہ بھی دیکھ لیں گے، اسائنمنٹ بھی کر لیں گے اور سالار انزلہ کی فیملیز سے بھی مل لیں گے۔ اوکے، اگر ایسا ہے تو پھر اکٹھے ٹکٹس بک کرواؤ، سب مل کر چلیں گے۔ مشارب کی بات سنتے زویان فوراً بولا، جس پر امیس نے کندھے اچکاتے جواب دیا تو سب نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہاری ٹکٹ کب کی ہے؟ میں نے ابھی بک نہیں کروائی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ تو ضرور ملے گا۔ اگر ترکی میں ہی اسائنمنٹ کرنا ہوتا تو میری ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو جاتے۔
ٹھیک ہے، پھر میں حارث کو کہہ کر سب کی ایک ساتھ بک کروا دیتی ہوں۔ مریم تم چلو گی نا؟ حیام کے سوال پر انزلہ نے منہ بناتے جواب دیا تو حیام فوراً بولی۔ پھر مریم کو دیکھتے سوال کیا تو مریم نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس پھر کیا تھا؟ حیام نے حارث کو کال کرتے سب کی ٹکٹس ایک ساتھ بک کروانے کا کہا اور پھر سب لوگ ہی اپنی اپنی تیاریاں کرنے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہ ساتوں دوست علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر موجود تھے۔ ان کی فلائٹ ابھی 10 منٹ پہلے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی تھی۔ حیام پاکستان کی سرزمین پر پورے 8 سال بعد قدم رکھ رہی تھی تو اس کا ایموشنل ہونا تو بنتا تھا۔ وہ فائنلی اپنی ماں، دادی اور بڑی ماما سے ملنے والی تھی۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے اور ان سب نے حیام کے ساتھ ڈائریکٹ اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پاکستان پہنچ کر انزلہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی مگر اپنے سب دوستوں کے فورس کرنے پر وہ بھی حیام کے گھر جا رہی تھی۔ ان سب کا پلان تھا کہ وہ کل دوپہر کا کھانا انزلہ کے گھر جبکہ رات کا کھانا سالار کے گھر کھائیں گے۔ زویان، امیس، مشارب اور مریم تو اس پورے ٹور میں حیام کے گھر رہنے والے تھے جبکہ سالار اور انزلہ کا اپنے اپنے گھر رہنے کا ارادہ تھا۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ وہ پورا دن ان کے ساتھ گزاریں گے مگر رات تو وہ اپنے اپنے گھر ہی گزاریں گے، جس پر ان دوستوں نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ زویان کی فیملی اسلام آباد رہتی تھی اور ایک ہفتہ پہلے تو وہ اپنی فیملی سے ترکی میں ملا تھا، اس لیے اس کا اسلام آباد جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اور اس کی یہ بات سن کر عائشہ بیگم نے بھی گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ زویان کو وقت دینا چاہتی تھی کیونکہ سید ابراہیم علوی اور زویان کے تعلقات عثمان کے نکاح کے بعد سے کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے، اس لیے عائشہ بیگم نے اسے اسلام آباد آنے پر فورس بالکل نہیں کیا تھا۔ وہ ساتوں اپنا اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ سے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ گھر کیسے جانا ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ فکر مت کرو، میں گھر جانے کا انتظام کر چکی ہوں۔ کچھ نہیں، بس اتنی دیر بعد گھر جا رہی ہوں تو تھوڑی ایموشنل ہو گئی ہوں۔ 8 سال پہلے حیام ازمیر ملک نے ملک مینشن میں قدم رکھا تھا اور ملک مینشن میں طوفان آ گیا تھا۔ آج 8 سال بعد حیام ازمیر ملک ایک بار پھر ملک مینشن میں قدم رکھنے جا رہی ہے مگر اس بار وہ صرف ملک مینشن میں نہیں بلکہ شاہ میر ملک اور سدرا ملک کی زندگیوں میں بھی طوفان لے کر آئے گی۔ مشارب کے سوال پر حیام فوراً بولی تو مشارب نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس پر حیام اسے ایک آنکھ وک کرتی اپنے سن گلاسز پہنتی آگے کی جانب بڑھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے باقی کے دوست بھی ایئرپورٹ سے باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلے انہیں سامنے ہی 2 کالی لینڈ کروزر اور ایک کالی ہائلکس VIP ایریا میں کھڑی نظر آئیں۔ ان گاڑیوں کے ساتھ 10 گارڈز بھی موجود تھے۔ حیام کو دیکھتے وہ سب گارڈز فوراً حرکت میں آئے اور ان سب سے سامان لیتے گاڑیوں میں رکھنے لگے۔ پھر وہ ساتوں دوست ان 2 لینڈ کروزر میں بیٹھے اور وہ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے ایئرپورٹ سے ملک مینشن کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آپ نے یہ کیا بنایا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ سفیر میٹھا تیز کھاتا ہے؟ سوری بیٹا، میرا دھیان نہیں گیا۔ اچھا، آپ کا دھیان گھر کے کاموں میں نہیں ہے تو اور کس میں ہے؟ رمشا ملک کے چلا کر بولنے پر ندرت بی بی فوراً بولی، جس پر رمشا نے غصے سے چلا کر سوال کیا تو ندرت بی بی نے نظریں جھکائیں۔ معاف کر دو، میں ابھی دوسرا بنا دیتی ہوں۔ جلدی بنائیں، اور آپ چچی جان مہربانی کر کے ناشتہ لگا دیں، بابا بھائی اور شہیر کے آفس جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ منظر تھا ملک مینشن کا جہاں پر اس وقت ناشتے کی تیاری چل رہی تھی۔ روز کی طرح ندرت بی بی اور زہرا ملک ملازموں کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ جب رمشا کچن میں آتی چلا کر بولی تو ندرت بی بی نے پریشانی سے جواب دیا۔ ندرت بی بی کی بات سنتے رمشا غصے سے بولی اور پھر زہرا ملک کو دیکھتی حکم دیتی کچن سے باہر نکلی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ندرت بی بی اور زہرا ملک نے ملازموں کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا جبکہ شاہ میر ملک اور سدرا ملک اپنے دونوں بیٹوں شاہویز اور شاہیر ملک اور دونوں بہوؤں سارا اور رمشا ملک کے ساتھ آتے ٹیبل پر بیٹھے اور ناشتہ شروع کر گئے۔ شاہویز اور سارا ملک کا ایک بیٹا تھا جو کہ 5 سال کا تھا۔ شاہ زیب ملک شکل و صورت میں ہو بہو اپنے باپ شاہویز ملک جیسا تھا مگر عادات میں ہو بہو شہیر ملک جیسا تھا، خوش اخلاق اور سب سے پیار کرنے والا۔ زہرا ملک ندرت بی بی اور ملک مینشن کی جان، جبکہ شہیر ملک اور رمشا ملک کا بھی ایک ہی بیٹا تھا سفیر ملک۔ وہ صرف 1 سال کا تھا مگر ہر شرارت میں اپنے بڑے بھائی شاہ زیب کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتا تھا۔ حیام کے پارلر سے غائب ہونے کے بعد سدرا ملک نے سب مہمانوں کے درمیان چیخ چیخ کر کہا تھا کہ وہ غیر ذات کی لڑکی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور پھر اس نے زبردستی اسی رات شہیر اور رمشا کا نکاح کروا دیا تھا۔ سبین ملک اپنی پوتی کی جدائی اور اپنے پوتے کا روتا چہرہ برداشت نہ کر سکی۔
اور انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ بروقت ٹریٹمنٹ کی وجہ سے سبین ملک بچ تو گئیں مگر فالج کا اٹیک ان کی ٹانگیں کھا گیا۔ وہ ساری زندگی کے لیے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئیں۔ شہیر نے اپنی دادی کی حالت دیکھتے خود کو سنبھالا اور پھر اپنی ماں کے بار بار اصرار کرنے پر تنگ آتے رمشا کو رخصت کر لیا، مگر شادی کے بعد بھی وہ اپنی دادی اور دونوں چچیوں سے غافل نہ رہا۔ وہ شہیر ہی تھا جس نے شاہ زیب اور سفیر ملک سے زہرا ملک اور ندرت بی بی کا بے انتہا پیار ڈالا، اتنا کہ وہ دونوں بچے ان دونوں کے بغیر رہنا گوارا نہ کرتے تھے۔ سدرا ملک، سارا ملک اور رمشا ملک کو اس بات سے بہت چڑ تھی، مگر وہ چاہ کر بھی شہیر کو یہ سب کرنے سے روک نہ سکی۔ روز کی طرح آج بھی سب نے شاہ زیب کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور سفیر کی ہر چیز کو پکڑنے کی کوششوں کو دیکھتے ہنستے مسکراتے ناشتہ کیا تھا۔ اور پھر معمول کی طرح وہ سب آتے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھ کر چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کر کے شاہ امیر، شاہویز اور شہیر تو آفس چلے جاتے، جبکہ سدرا، سارا اور رمشا دونوں بچوں کو زہرا ملک اور ندرت بی بی کے حوالے کرتی اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ روز کی طرح آج بھی وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے چائے کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک انہیں لاؤنج کے دروازے سے پینسل ہیل کی چھاپ سنائی دی۔ ہیل کی چھاپ سنتے سب نے پریشانی سے لاؤنج کے دروازے کی جانب دیکھا۔ اپنے سامنے سنہرے بالوں والی انتہائی خوبصورت اور فیشنیبل لڑکی کو دیکھتے وہ سب لوگ حیرانگی سے کھڑے ہوئے۔ اس لڑکی کے پیچھے 6 لوگ اور گارڈز بھی موجود تھے۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں اور ہمارے گھر کے اندر کیسے آئیں؟ رمشا ملک کی بات سنتے وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی۔ کالی سکن فٹنگ جینز پر وائٹ سلیو لیس شرٹ پہنے، گلے میں لٹکتا لمبا سا اینجل کی شکل کا چین، بازو پر لٹکتی کالی جیکٹ، سنہرے کھلے بال اور چہرے پر بڑا سا کالا چشمہ۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ 2 منٹ کے لیے شاہویز ملک جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کا ایمان ڈگمگا گئی۔ خیام کے سٹائل، بالوں کے کلر اور منہ پر چشمہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا۔ وہ لڑکی رمشا ملک کو سر سے پیر تک دیکھتی اسے ٹوٹل اگنور کرتی آگے کی جانب بڑھی، تو رمشا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا، جبکہ شہیر ملک اور شاہویز ملک نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پورا ملک خاندان سارا ملک کو خاندان کی شملہ مرچ جبکہ رمشا ملک کو ہری مرچ کہتا تھا، وجہ ان دونوں کی عادت تھی۔ سارا ملک ٹھنڈے دماغ کی میسنی لڑکی تھی جو کسی کے ساتھ بھی گھل مل کر اس کے راز پتہ کر لیتی تھی، جبکہ رمشا ملک غصے کی تیز اور چلاک لڑکی تھی۔ وہ محفل کا لحاظ کیے بغیر کسی کو بھی بے عزت کر دیتی تھی، اور ملک مینشن میں آئی اس لڑکی نے ہری مرچ سے پنگا لیا تھا، جس پر شاہویز اور شہیر ملک مسکرا رہے تھے۔ تم بہری ہو؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میں نے پوچھا کون ہو تم اور کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ میں تو بہری نہیں، مگر تم اندھی ضرور ہو، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں تم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اور تمہاری معلومات کے لیے تمہیں بتا دوں، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، میرا ہے۔ اس گھر کی مالکن میں ہوں، اور میں اپنے گھر میں جہاں مرضی جاؤں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے سوال کرو، اور نہ میں تمہیں جواب دے ہوں۔ تمہارا گھر؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ یہ گھر میرے شوہر کا ہے۔ رمشا ملک کے غصے سے سوال کرنے پر خیام نے مسکرا کر اسے جواب دیا، تو سب نے حیرانگی سے خیام کو دیکھا۔ جبکہ رمشا غصے سے چلاتی بولی تو خیام نے ایک بار پھر اسے اگنور کیا اور آگے جانے کے لیے مڑی۔ خود کو ایک بار پھر اگنور ہوتا دیکھ کر رمشا نے غصے سے خیام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب موڑا، تو خیام کو رمشا کا اپنا کندھا پکڑنا بالکل پسند نہ آیا۔ جیسے ہی رمشا نے خیام کا چہرہ اپنی جانب کیا تو خیام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، غصے سے رمشا کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ خیام کا تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ رمشا زمین پر جا گری، جبکہ باقی سب نے منہ کھولتے خیام کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ رمشا ملک، اوقات نہیں ہے تمہاری خیام ازمیر ملک کو ہاتھ لگانے کی۔ رمشا کو زمین پر گرتے دیکھ کر شہیر فوراً سے اس کے پاس آتا بیٹھا اور بولا تو خیام اپنے چہرے سے اپنے گلاسز اتارتی چلاتی بولی، جبکہ اس کے منہ سے خیام ازمیر ملک سنتے جہاں سب لوگ پریشان ہوئے، وہیں پر سدرا ملک کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خیام زندہ ہوگی۔ یہ میرے باپ کا گھر، میری جائیداد ہے، جس پر تمہارا یہ لالچی سسر، خونی ساس اور ان کے نکارہ بیٹے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے باپ کی اتنی بڑی جائیداد کو یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ اپنی دادی، اپنی ماں اور بڑی ماما کو بے آسرا چھوڑ دوں گی؟ نہیں رمشا ملک، میں خیام ازمیر ملک ہوں، میں جان لے لوں گی تم سب کی، مگر نہ اپنا حق چھوڑوں گی نہ اپنی ماں اور دادی کو۔ اس لیے اگر میرے گھر میں رہنا ہے نا تو میرے رولز کے مطابق رہنا، اور اپنی اوقات مت بھولنا، منحوس اور بدچلن عورت۔ خیام غصے سے چلاتی بولی تو اس کے بدلے تیور دیکھ کر ایک دفعہ تو رمشا بھی اندر تک ہل گئی۔
جبکہ شہیر ملک تو بس یک ٹک نان سٹاپ حیام کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حیام ہے جو اس گھر سے چلی گئی تھی۔ حیام غصے سے سر مارتی واپس سے ندرت بی بی کی جانب مڑی تو اسے سامنے ہی چھوٹا سا 5 سالہ شہزیب اپنے باپ کی ٹانگ کو چپکا آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا اپنی طرف دیکھتا نظر آیا۔ شہزیب ملک کو دیکھتے حیام نے گہرا سانس بھرا۔ اسے اس بچے کے سامنے یوں بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بچے کے ننھے سے ذہن کے لیے یہ بات بہت خراب تھی۔ حیام کو شہزیب کی طرف دیکھتا پا کر سارا ملک نے شہباز کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے کو حیام سے چھپا لیں۔ حیام گہرا سانس بھرتی اپنی جیکٹ اور چشمہ صوفے پر رکھتی شہزیب کی جانب بڑھی۔ ہیلو، کیا نام ہے آپ کا؟ حیام شہباز کو ٹوٹل اگنور کرتی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی جھک کر شہزیب کو دیکھتی مسکرا کر بولی تو شہزیب جو بہت کانفیڈنٹ بچہ تھا حیام سے ڈر کر مزید اپنے باپ کی ٹانگ کے پیچھے چھپا۔ میرے پاس یہ چاکلیٹ ہے، کون کھائے گا یہ؟ حیام مسکرا کر اپنی جیب سے ایک چاکلیٹ نکالتی شہزیب کو دکھاتی بولی تو شہزیب نے اپنے باپ کی ٹانگ کے پیچھے سے اپنا چہرہ باہر نکالا، پھر حیام کو دیکھنے لگا۔ بابا کہتے ہیں اسٹرینجر سے کچھ نہیں لیتے۔ ارے واہ، یہ تو بابا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اسٹرینجر سے کچھ نہیں لینا چاہیے، مگر میں تو اسٹرینجر نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کون ہو؟ شہزیب کی بات سنتے حیام ہلکا سا مسکرائی، پھر فوراً بولی تو شہزیب اپنا ننھا سا آئیبرو چکاتا بولا، جس پر حیام کا دل کیا اس کے لال گلابی گال چوم ڈالے۔ میں آپ کی پھپھو ہوں، حیا پھپھو۔ حیا پھپھو کون ہوتا ہے؟ ادھر آؤ، تمہیں بتاتی ہوں کون ہوتا ہے۔ حیام کے مسکرا کر بولنے پر شہزیب نے فوراً سوال کیا تو حیام نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا اور پھر خود ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھی اور شہزیب کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ آپ کے بابا ہیں نا؟ تو میں ان کی بہن ہوں، یعنی کہ آپ کی اور سفیر کی پھپھو۔ اور حیا پھپھو شہزیب کے لیے ڈھیر سارے گفٹ بھی لائی ہیں، شہزیب نے دیکھنے ہیں؟ حیام شہباز کی طرف اشارہ کرتی بولی تو شہزیب نے ہاں میں سر ہلایا۔ شہزیب کو سر ہلاتا دیکھ کر حیام فوراً بولی تو شہزیب نے اپنے باپ کو دیکھا، جیسے اپنے باپ سے حیام کی بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ شہزیب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر شہباز نے ہاں میں سر ہلایا تو شہزیب نے مسکرا کر حیام کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کو دیکھتے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تو حیام نے مسکرا کر اس کے گال چومے، پھر اسے چاکلیٹ پکڑاتے سوال کیا، سچی مجھے دیکھنے ہیں؟ اوکے، آپ سفیر کو لے کر ان کے ساتھ روم میں جاؤ، میں آپ کے گفٹس تھوڑی دیر میں روم میں بھجواتی ہوں۔ اوکے، تھینک یو حیا پھپھو۔ شہزیب کی بات سنتے حیام نے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا تو شہزیب مسکرا کر بولا، پھر ملازمہ اور سفیر کو لیتا کمرے میں گھسا تو حیام کھڑی ہوتی اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف مڑی۔ باسل، 10 منٹ تک شہزیب اور سفیر کو ان کے کھلونے مل جانے چاہیے، ان دونوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ حیام کی بات سنتے باسل نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور باہر کی جانب بڑھا تو سارا کو غصہ آیا۔ شہزیب کو تمہارے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مگر اس کے ماں باپ کو میری جائیداد کی بہت ضرورت ہے۔ سارا کی بات سنتے حیام غصے سے بولی اور پھر سبین ملک کے پاس جاتی ان کے سینے سے لگی۔ دادی جان، کیا حال بنا لیا ہے آپ نے اپنا؟ ازمیر کے بعد تیری جدائی مجھے کھا گئی حیام۔ کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں نا، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ حیام کے سوال پر سبین ملک روتی بولی تو حیام نے مسکرا کر جواب دیا، پھر اٹھتی زہرا ملک کے سینے سے لگی تو زہرا ملک نے بھی رونا شروع کیا، جس پر حیام نے مسکرا کر ان کے آنسو صاف کیے، پھر ندرت بی بی کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی حیام ندرت بی بی کے سامنے آئی تو ندرت بی بی نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ ان کا یوں نظریں پھیرنا حیام ازمیر ملک کے اندر کی دنیا ہلا گیا۔ حیام خاموشی سے آگے کی جانب ان کے گلے لگنے کے لیے بڑھی تو ندرت بی بی نے اسے ہاتھ سے پیچھے کرتے ایک زناٹے دار تھپڑ حیام کے منہ پر جڑ دیا۔ ندرت بی بی کے تھپڑ مارنے کی شرط تھی کہ لاؤنج میں کھڑے ہاتھوں میں گن پکڑے گارڈز فوراً سے اپنی اپنی بندوقوں کا رخ ندرت بی بی کی طرف کر گئے، جس پر سب نے حیرانگی سے ان گارڈز کو دیکھا، جبکہ حیام کے اشارہ کرنے پر وہ گارڈز نہ صرف رکے بلکہ واپس سے نارمل ہوتے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ میں 8 سال بعد واپس آئی ہوں۔ آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا امی؟ کیونکہ تو میری گندی اولاد ہے جس نے اپنی ماں کے سر میں مٹی ڈلوائی ہے۔ اگر تجھے شہیر نہیں پسند تھا تو بول دیتی، گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہ، تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ نائس۔ حیام کے سوال پر ندرت بی بی روتی ہوئی بولی تو حیام نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر ندرت بی بی نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ابھی میں آپ کو کچھ بھی کہہ لوں آپ کو میں غلط ہی لگوں گی امی، مگر آپ بے فکر رہیں، اب میں آ گئی ہوں نا، جلد آپ کے سامنے یہ راز لے کر آؤں گی کہ میں کہاں گئی تھی۔ فی الحال آپ ان سے ملیں، یہ سب میرے دوست ہیں، ہم سب ترکی میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور یہاں پاکستان آپ سے ملنے آئے ہیں، ساتھ میں ایک اسائنمنٹ بھی کرنی تھی اس لیے آئے ہیں۔
مشارب، امیس، سالار، مریم، انزلہ اور یہ زویان ہے، آپ کا ہونے والا داماد۔ حیام کی بات سنتے ندرت بی بی نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ حیام کی ہیزل براؤن آنکھوں میں درد محسوس کرتے ندرت بی بی کو اپنے اتنے ہارش ری ایکشن پر پچھتاوا ہوا۔ انہیں ایک بار حیام سے پوچھ لینا چاہیے تھا، جبکہ حیام اپنی ماں کو اپنے سب دوستوں سے ملواتی رہی۔ اس کی آخری بات پر ندرت بی بی نے غصے سے اسے دیکھا۔ فکر مت کریں، ابھی تک داماد بنا نہیں ہے آپ کا، بننے والا ہے۔ کب، یہ مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ ابھی میرا شادی کا ارادہ نہیں، اور جب ہوگا تب اسی سے شادی کروں گی۔ بڑی ماما، ہم لوگ بہت لمبی فلائٹ سے تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ ہم سب کو کمرہ بتا دو، ہم کچھ دیر آرام کریں گے، پھر دوپہر کا کھانا اکٹھے کھائیں گے، میرے سب دوست بھی یہیں رہیں گے، آپ جلدی جلدی کمرہ سیٹ کروا دیں۔ ندرت بی بی کو غصے سے اپنی طرف دیکھتا پا کر حیام فوراً بولی، جبکہ اس کی بات سنتے زہرا ملک ہاں میں سر ہلاتی اوپر کی جانب بڑھی، تو حیام بھی اپنے دوستوں کو لیتی ان کے پیچھے اوپر کی جانب چلی گئی، جبکہ باقی سب لوگ بس پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ سدرا ملک کو تو ابھی سے ہی اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ یہ وہ حیام نہیں تھی جو ان سے ڈرا کرتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی حیام تھی جس سے پورا ملک مینشن خوف زدہ تھا۔